नाज़रीन करام अस्सलाम वालेकुम। मैं जावेद अब्बास रिजवी, इस्लाम टाइम्स में आपका खैर मकदम है। आज जो अहम मुनासिबत है वो ये कि इमाम ज़माना की विलादत बासादत की मुनासिबत है, और इस मुनासिबत पे हम आज मौलाना सैयद अरशद हुसैन मूसवी साहब से यहाँ पे रूबरू होंगे और विलादत बासादत पे बात होगी कि इस अहम दिन की मुनासिबत क्या है, और इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फराज शरीफ जो मुंजे बशरियत है और बशरियत का नजात दहिंदा के तौर पे इंशाअल्लाह ज़ुहर पजीर होंगे, तो इस पर तफसीली बात होगी। यहाँ पे ये बताते चलूँ कि मौलाना सैयद अरशद हुसैन मूसवी की यहाँ पे वादी भर में जो तबलीगी सरगर्मियाँ वो जारी हैं, और वादी भर के अतराफ़ अतराम में यहाँ पे ये अपनी दीनी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तो सबसे पहले मौलाना साहब आपका खुशामदीद करना चाहेंगे, और सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि इस विलादत बासादत की मुनासिबत पे आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या तकाज़ा है हमसे इस विलादत बासादत का। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम मुस्लिमीन जहान व पैरवान इमामत व विलायत और आप सब दोस्तान अज़ीज़ान की खिदमत में विलादत हज़रत साहिबुल अस्र इमाम ज़मान इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुनासिबत पर आप सब की खिदमत में हदीये तबरीक व तहनीत अर्ज़ करता हूँ। जहाँ तक आपके इस सवाल का ताल्लुक़ है, बहुत ही अहम और मुहिम सवाल है ये जी। पहले हमें देखना है कि इमाम की हैसियत है क्या, एक उम्मत में इमाम की क्या हैसियत होती है। आयात और रवायात की रोशनी में उम्मत को कल जसदुल वाहिदा भी कहा जाता है, एक बदन, और इस बदन में जो हैसियत एक दिल की होती है, एक कल्ब की होती है, या दूसरे मानों में एक जहन की होती है जो पूरे बदन को कंट्रोल करता है, वैसी ही हैसियत एक इमाम की एक उम्मत में होती है। ने पूरी उम्मत की ज़िमाम, जैसे कि इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इन्नल इमामत ज़िमामुद्दीन व निज़ामुल मुस्लिमीन व सलाहुद दुनिया व इज़्ज़ुल मुमिनीन। इमामत दीन की ज़िमाम है, उम्मत की ज़िमाम है, उम्मत की रहबरी और सरबराही का नाम इमामत है। और एक बदन में जिस तरह एक दिल का होना ज़रूरी है, एक दिमाग का होना, एक ब्रेन का होना ज़रूरी है, इसी तरह एक उम्मत में इमामत का होना ज़रूरी है। उम्मत, इमामत, दो लाजिम व मलजूम जो अल्फाज हैं। जब हम रिवायात का बगौर मुताला करते हैं, वहाँ पर इमाम को इन अल्फाज में खिताब किया गया है, अस्सलामु अलैका या अइम्मतुल हुदा, जैसे कि ज़ियारत जामे कबीरा के अल्फाज हैं। सलाम हो आप पर, आप इमाम हुदा हैं, हिदायत के इमाम हैं। जिस तरह कुरान हकीम हमारी हिदायत की किताब है, ला रैब फी, इसमें कोई शक नहीं है, और कुरान के हज़्फ़ व इज़ाफ़े में किसी तरह की गुंजाइश ही नहीं है। जैसे कि कहा जाता है कि कुरान की इतनी आयतें हज़्फ़ होनी चाहिए, ये सरासर दावा ही गलत है, क्योंकि कुरान सर तपा या अव्वल ता आखिर कुरान किताब हिदायत है। इसी तरह इमाम जो होता है वो इमाम हिदायत होता है। हर इमाम और हर मासूम की विलादत को मनाना या उनकी शहादत पे मरासिम व अज़ा व महफ़िल व मजालिस का इनकाद करना इस बात की तरफ इशारा करता है, और ये तकाज़ा हमसे करता है कि ये कितना अहम है। हर इमाम की विलादत पे उनकी सीरत बयां होनी चाहिए कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या कारनामे दिए हैं, क्योंकि ये हमारे लिए उसवे हसना है। पहले ख़ुद पैगंबर आज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए उसवे हसना है, उसवे कामिल भी हैं। इसके बाद उनके जानिशीन अइम्मा हमारे लिए उसवा है। लिहाजा उसवा की सीरत पर अमल पैरा होना, पहले उस सीरत को जानना, फिर उस सीरत पे अमल पैरा होना, ये बहुत नहायत ही अहम और लाजिम है। इस तनाजुर से अगर देखा जाए तो इनकी विलादत, इनकी शहादत को मनाना, और अहम तरीन तकाज़ा ये है कि इनके अमर को ज़िंदा करना, इनकी सीरत को ज़िंदा करना, फिर उस सीरत पे अमल पैरा होना। जिस तरह कि इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, मन जलसा मजलिसन युहयी फीह अमरना या अहया अमरना लम यमुत क़ल्बुहु यौम तमूतुल क़ुलूब
جو مجلس کا انعقاد ہو جائے اور پھر وہاں پر ہماری سیرت بیان ہو اور اس سیرت میں ہمارا امر زندہ ہو, ہمارے احادیث بیان کیے جائیں, تو جب روز قیامت آئے گی لم یمت قلبہ, سب کا دل مرے گا لیکن اس کا دل زندہ ہوگا, اس کا دل چمکتا ہوگا, اس کا دل حیات پائے گا. کب؟ قیامت کے دن. لہذا تقاضا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا تقاضا ہم سے یہی ہے کہ ان کی سیرت بیان کی جائے, ہماری ذمہ داریاں بیان کی جائے, ہمارے وظائف بیان کی جائے, ان کی ظہور کے لیے راہ ہموار کی جائے اور وہ طریقہ کار بتایا جائے تمام مسلمین کو کس طرح سے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ظہور کے زمین سازی ہم فراہم کر سکیں. یہ اس کا اہم ترین تقاضا ہے. یہ رسم تک محدود نہیں ہونا چاہیے. بالکل یہ صحیح بات ہے. اچھا, میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ امام زمانہ کو بشریت کا نجات دہندہ کے طور پہ کہا جاتا ہے اور منجی بشریت کہا جاتا ہے, تو کیسے؟ پہلے اسلام کے بغیر اگر باقی ادیان کا ہم مطالعہ کریں, ہر مذہب, ہر دین ایک منجی, ایک نجات دہندہ, ایک سیویئر کے انتظار میں ہے. آپ مذہب پارسی کو دیکھ لیں, یا دوسرا نام جن کا ہے وہ آتش پرستان جو ہے, مذہب زوروسٹرائنزم جس کو ہم کہتے ہیں, وہ الفاظ میرے ذہن میں نہیں آتے, دوسرا ایک جو مشہور نام ہے ان کا, ان کی جب ہم دیکھتے ہیں ان کے دین کا مطالعہ کرتے ہیں, وہ بھی ایک نجات دہندے کے انتظار میں ہے. عیسائیت جو مسیحیت ہے, کرسچینٹی, وہ بھی ایک نجات دہندے کے انتظار میں ہے. یہودیت بھی اسی طرح. اسلام میں ایک خاص اہمیت اس کو دی گئی ہے جس کا نام مہدویت رکھا گیا ہے. امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور منجی بشریت متعارف کیا گیا ہے. لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اسلام وہ واحد دین ہے جس کو ہر دین پہ غالب ہونا ہے. ان ایک وقت آئے گا کہ اسلام کی ہی بالادستی ہوگی اور اسلام کو ہی غالب اور ظاہر ہونا ہے. علماء تشیع اور علماء اہل تسنن کا مشترکہ نظریہ ہے کہ ایک منجی کو آنا ہے اور وہ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, جو پوری دنیا کے لیے باعث نجات ہوگا اور خود نجات دے گا. چونکہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ دین کو ظاہر ہونا ہے, دین اسلام کو غالب ہونا ہے, تو لازمی طور پر یہ کہنا ضروری ہوگا کہ کسی کو آنا ہے جو دین کو غالب کرے گا, جو دین کو غالب کرے گا. جس طرح کہ پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ مطلب پہلے آئے, دین کو مخفی طور پہ سب کے سامنے آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ دین کی تبلیغ کی, پھر دین کو ظاہر کیا, پھر اسلامی حکومت کا نفاذ کیا. پیامبر آئے, پھر دین کا نفاذ ہو گیا. اسی طرح سے کسی کو وارث پیامبر کو آنا ہے تاکہ دین کا نفاذ ہو. اسلام ہی وہ واحد فارمولہ ہے, اسلام ہی وہ واحد حل ہے جو پوری دنیا کو نجات دے سکتا ہے, پوری دنیا کو بچا سکتا ہے, پوری دنیا کا منجی ہے. لہذا اسلام کے وارث کو ہی نجات دینی ہے. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح سے پوری بشریت کے منجی ہیں, نجات دہندہ ہیں. اچھا, علماء تشیع اور علماء تسنن کی اس حوالے سے مشترکہ روایت کیا ہے علماء تشیع و تسنن کا؟ یہ ایک اہم سوال ہے. میں چاہتا تھا کہ آپ یہ سوال کریں مجھ سے. مشترکہ طور پر علماء اہل تسنن اور علماء اہل تشیع یعنی شیعہ اور سنی دونوں روایات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں, ہر جگہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا ذکر ملتا ہے. جیسے کہ پہلے اب قرآن مجید کا مطالعہ کریں, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادُهُ الصَّالِحُونَ. انجیل میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب کسی اس کتاب کے وارث کو ظہور ہونا ہے. قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے. جہاں تک اہل تسنن کا تعلق ہے, وہ حضرت امام مہدی کے تولد کے قائل ہیں, اہل تشیع ان کے ظہور کے قائل ہیں. بس یہ ایک فرق ہے اور کوئی فرق نہیں ہے. ان کی کتب میں بھی امام مہدی علیہ السلام کے آنے کی بشارت دی گئی ہے
ان کے احادیث میں بھی، صحیح ستہ میں بھی، ہمارے کتب میں تو ہے ہی ایک باضابطہ سبجیکٹ جو ہے مہدویت کا پروگرام، ایک برنامہ ہے مہدویت کا۔ ترمذی شریف میں ایک روایت جو میری ذہن میں ابھی ہے، افضل العبادت انتظار الفرج، رسول جی ترمذی شریف میں یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہترین عبادت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کا انتظار ہے۔ صحیح ترمذی کی روایت ہے۔ اسی سے ملتی جلتی روایت سنن ابن داود میں بھی ہے، شاید تقریباً غالباً چوتھے جلد میں ہے کتاب المہدی میں، کہ افضل العبادت انتظار الفرج۔ اور دوسری بات، ہم شیعہ اور سنی دونوں اس بات پر بھی متفق ہیں کہ امام مہدی از اولاد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ صحیح ستہ میں بھی یہ روایات ہے اور ہماری کتاب میں بھی یہ روایات موجود ہیں کہ امام مہدی از اولاد پیغمبر اعظم، از اولاد حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہوں گے، جیسے کہ سنن ابن ماجہ کتاب الفتن میں ذکر ہوا ہے، باب خروج مہدی، المہدی منا اہل البیت، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر نے فرمایا ہے کہ المہدی جو ہوں گے، جو آخر زمان میں آئیں گے، پوری عالم بشریت کے لیے منجی ہوں گے، وہ ہم اہل بیت سے ہوں گے۔ یہ تو کتاب اہل سنت سے روایات میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اور دوسری طرح اسی طرح کی جو آیات روایت آئی ہے سنن ابن داود کی ہیں، جہاں پر رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ المہدی من اطرتی من ولد فاطمہ، مہدی میری اطرت سے ہوں گے، میری دختر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اولاد سے ہوں گے۔ یا دوسری روایت جو ہے غالباً مجھے اس میں تھوڑا اشتباہ ہے، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے یا ابن ماجہ کی روایت ہے یا ابن داؤد، یخرج الناس من المشرق فیوتئون المہدی یعنی عن سلطانہ، اس طرح کی آیت ہے، اس طرح کی جو روایت ہے، یعنی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ظہور کریں گے تو پھر مشرق سے ایک لشکر ان کی نصرت کے لیے، ان کی مدد کے لیے دوڑ پڑے گا۔ میں نے بچپن سے ڈاکٹر اسرار احمد اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اہل سنت کے ایک جید عالم دین تھے، اور جو انہوں نے پیشن گوئیاں کی ہے وہ تقریباً سچ ثابت ہو گئی ہیں اپنے علم کے بلبوتے پر۔ ایک جو تقریر میں نے سنی تھی، غالباً انہوں نے 1994 میں وہ تقریر پاکستان میں کی تھی، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں پہلے علامات بھی ظاہر کی تھی، پھر انہوں نے پورا وہ خاکہ بتا دیا تھا کہ اس حدیث کی روشنی میں جو صحیح ترمذی یا ابن سنن ماجہ میں آئی ہے کہ یخرج المہدی یبتئون عن المشرق، یعنی مشرق سے پہلے امام مہدی کا یہ جو عرب میں ان کا ظہور ہوگا، ظاہر ہوں گے، پھر مشرق سے ایک فوج ان کی مدد کے لیے دوڑ پڑے گی۔ مشرق سے انہوں نے مراد لیا ہے ایران، افغانستان، پاکستان، کشمیر، یہ خطہ، اس خطے سے پہلی فوج جائے گی جو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کے لیے جائیں گے۔ یہ ڈاکٹر اسرار احمد جو بہت بڑے اہل تسنن کے عالم دین تھے۔ اسی طرح سے دوسری روایت میں نے صحیح بخاری میں پڑھی ہے، صحیح بخاری شریف میں کتاب البدء الخلق میں ایسا ذکر ہوا ہے، اول عیسیٰ خروج مہدی، یعنی ایسا بھی ہو، نزل عیسیٰ، عیسیٰ نزول ہوں گے، پھر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ فقط جو اختلافی نظر یہاں پہ ہے اہل تسنن اور اہل تشیع کے درمیان، وہ مسئلہ تولد اور مسئلہ ظہور کا ہے۔ ائمہ جو اہل تسنن کے علماء ہیں وہ تولد کے قائل ہیں کہ امام مہدی پیدا ہوں گے از اولاد فاطمہ زہرا۔ اہل تشیع کا یہ جو ہمارا سب کا عقیدہ ہے کہ وہ تولد پا چکے ہیں، وہ تو ولادت ان کی ہو چکی ہے، اب فقط ظہور ہوں گے۔ ایک حضور ہوتا ہے، دوسرا ظہور ہوتا ہے۔ حضور کا مطلب ہے حاضر ہونا، یعنی حاضر نہیں ہے اب حاضر ہوگا۔ یہاں ہم دو بیٹھے ہیں اور آپ کی جو ریکارڈنگ ٹیم ہے یہ بیٹھی ہے، اس کے علاوہ تیسری جو گروپ ہے وہ یہاں پہ حاضر نہیں ہے، اب ان کو حاضر ہونا ہے،
لیکن اگر ایسی بات کہیں ہیں کہ نہیں ایک دوسرا بھی شخص یہاں پہ حاضر ہے لیکن وہ اس پردے کے پیچھے ہے, اس کو ظہور ظاہر ہونا ہے, یہاں پر ہم حاضر کا لفظ استعمال نہیں کریں گے, یہاں ہم ظاہر اور خارج کا لفظ استعمال کریں گے. یعنی ان کا خروج ابھی ہونا ہے, ان کا ظہور ابھی ہونا ہے, لیکن وہ یہاں پر ہیں. اگر اہل تسنن کے روایات کو ہم دیکھیں, ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں, ان کو اس بات پہ سوچنا چاہیے, اور ہم ان کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم آپس میں بیٹھ کے اس مسئلے پہ بات کریں. ہم اپنے عزیز اہل سنت بھائی کے علماء سے, البتہ علماء سے, ہر حدیث میں جو سنن ماجہ کی میں نے آپ کی درمیان حدیث بیان کی ہے, ابو داود کی یا صحیح الترمذی بخاری کی, وہاں پر لفظ خروج کا لفظ استعمال آیا ہے یا ظہور کا. یعنی خارج ہوں گے, حاضر نہیں ہوں گے. خارج یعنی وہ حاضر ہیں, اس دنیا میں ہیں, اب ظاہر ہوں گے یا خارج. ان کو اہل علماء کو اس پہ سوچنے کی ایک اہم وجہ ہے, وہ سوچنا چاہیے. یعنی کہ اس چھوٹے سے اختلافات سے یہ نہیں کہا جا سکتا یہ شیعوں کے عالم ہیں, ایسا نہیں ہے. واقعی یہ مشترکہ امام آئیں گے اور جو بالکل بشریت کے نہج بالکل دہندہ ہیں. شیعوں کے عالم نہیں آئیں گے, شیعوں کے امام نہیں آئیں گے, امام عالم آئیں گے. بالکل یہ اہم چیز ہے. یہ مشترکہ نظریہ ہے ہمارے درمیان, اہل تسنن اور اہل تشیع کے درمیان. امام مہدی کا آنا اور مشترک ایک ظلم ہے میری نظر میں کہ اگر اس جو ہے امام کو کسی ایک طبقے کسی ایک مسلک سے جوڑا بڑا ظلم ہے. جیسے کہ رسول اسلام کو ہم خود پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی ایک فرقے کسی ایک مسلک کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے. تو پھر ان کے وارث جن کو ان کا دین ظاہر کرنا ہے اور ان کو دین کا غلبہ پوری دنیا پہ کرنا ہے, اس کو کس طرح سے ایک مسلک کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے؟ شیعوں کے امام نہیں ہے, یہ مسلمین کے امام ہے. بالکل روایت میں ملتا ہے امامت زمام الدین و نظام المسلمین. ماشاءاللہ. چاہے شیعہ ہو, سنی ہو, کسی کوئی بھی فرقے سے اور کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو, یہ دین کے زمامدار ہے اور مسلمین کے نظام کا نام امامت ہے. بالکل. اچھا میرا آگے جو نیکسٹ کوسچن رہے گا وہ یہ کہ ہم جو امام زمانہ ظہور کریں گے تو اس راہ کو ہموار کرنے میں ہمارا کیا رول بنتا ہے کہ اس سے پہلے کی آمادگی اور ہمارے فرائض؟ جی, یہاں ہمارے سے مراد ہم شیعہ اور ہم سنی ہیں. جی بالکل. یعنی ہم سب مسلمین کا جو باہمی رول کیا بنتا ہے, یہ اہم ترین سوال ہے. جیسا کہ پہلے بیداری, بیداری, ہم علماء اہل تشیع کا نظریہ بھی بیداری ہونا چاہیے, ان کا مقصد بھی بیداری, اور علماء اہل سنت کا مقصد بھی بیداری. قرآن مجید کا جو فرمان ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَئِكَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. آپ میں سے ایک امت کو ایسا ہونا چاہیے يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, جو خیر کی طرف دعوت دے, وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, امر بالمعروف کرے, وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, نہی عن المنکر انجام دے. یہ کوئی بنیادی مسئلہ ہے. یعنی یہ ہمارا رول ہونا, جو قرآنی رول ہے ہمارا رول وہی ہونا چاہیے, قرآن کہتا ہے. اسی طرح سے جب کسی چیز کا انتظار کیا جاتا ہے, اگر کوئی کھیتی باڑی کرنے والا زمین پہ منتظر رہے کہ فصل اگنے کا منتظر رہے, لیکن خود کوئی اقدام نہ کرے, نہ بیج بوئے, نہ کوئی زمین کو زرخیز بنانے کی کوشش کرے. یہ لیا جاتا ہے کہ انتظار کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے, یہ انتظار کا مطلب نہیں ہوتا. پہلے وہ زمین میں بیج بوئے, فصل کی تیاری کرے, زمین کو زرخیز کرے, پھر منتظر رہے. یہی رول ہمارا ہونا چاہیے. ہم امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی پوری تیاری کریں, اس کے لیے زمین زرخیز کریں, زمین آمادہ کرے, پھر انتظار میں بیٹھ جائیں. یہ ہمارا بنیادی یہ جو رول ہونا چاہیے, یہ بنیادی رول ہے. بالکل. چیزیں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارا جو اہم ترین کام ہے جس سے امام جو ہے خوشنودی, جس میں امام زمانہ کی ہوگی, جس سے امام زمانہ خوش ہوں گے, وہ کون سا عمل ہو سکتا ہے جس کی بیداری کی ابھی بات جی جو ہم نے گفتگو ابھی کی اس کا لب لباب ایسے میں بیان کر سکتا ہوں کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح سے متعارف کیا گیا ہے کہ وہ دین کے امام ہیں, امت کے امام ہیں. ہم پورے جہان مسلمین کے امام ہیں, ہم شیعہ کے, ہم اہل سنت کے امام ہیں. میرے خیال سے میری جو طالب علمانہ سوچ ہے, اتحاد اسلامی, اسلامی اتحاد, یہ وہ عمل ہے
جو امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشنودی کا باعث بن سکتا ہے. جی کیونکہ روایت کا جب ہم بغور مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر یہ چیز ہمیں اخذ ہوتی ہے کہ امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت ظاہر ہوں گے, جی اس وقت ان کا ظہور ہوگا جب پوری دنیا آپس میں متحد ہو کر اس کا انتظار کریں گے. لہذا اتحاد اس میں بنیادی شرط ہے. بالکل کیوں نہ ہم بیٹھ جائیں اور وہ اتحاد کی شرط پہلے ہی پوری کریں. بالکل. لہذا اتحاد اسلامی مسلمانوں کے درمیان اتحاد امام زمان کو خوشنود جیسے کہ پیغمبر اعظم کی جو ہے نظر کرم اس امت کے لیے نہیں ہوتی تھی جو منتشر رہا کرتی تھی. انہیں پہلے اوس و خرج کو جمع کیا, انہوں نے اتحاد کیا, تب جا کے جو ہے وہ جب پہلے پیغمبر اعظم مکہ میں تھے پھر ہجرت کی, پہلے ان سے عہد پہنا, عہد عقبہ اولا عقبہ دوم, جو ہم تاریخ میں مطالعہ کرتے ہیں, ان سے باضابطہ عہد لیا گیا کہ آپ آپس میں متحد ہو کے رہیں گے, اتحاد کریں گے, اس کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہے. پھر میں وہاں پہ آؤں گا اور مدینہ میں ظہور کروں گا, مکے سے نکل کر مدینہ میں ظہور کروں گا, یا دوسرے الفاظ میں مکے سے خارج ہو کر مدینہ کی طرف خروج کروں گا. تولد کو وہاں پر ذکر ہی نہیں ہے, خروج. تو یہاں پر بھی ان کے وارث حضرت امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کا تقاضا ہم سے یہی ہے کہ میں تب تک آپ پر نظر کرم نہیں کروں گا جب تک نہ آپ شیعہ اور سنی ایک ہو جائیں, آپ مسلمین ایک ہو جائیں. لہٰذا اس کے لیے تو بہت ہی بنیادی کام جو کرنا ہے, ہم سب کو مل کے بیٹھنا ہے اس پہ, ہم علماء اہل تشیع کو بھی اور علماء اہل سنت کو بھی. جی اچھا, ملت تشیع کا یہ کانسیپٹ ہے اور یہ خیال ہے, روایت بھی اس حوالے سے ملتی کہ امام زمانہ ہمارے اعمال, ہمارے حرکات و سکنات سے واقف ہیں. جی ہمارے نامہ اعمال ان کے پاس جاتا ہے اور اس پہ وہ نظر کرتے ہیں. پھر اگر ہمارا نامہ اعمال جو ہے اچھا ہوتا ہے اور اعمال سے بھرا ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں, نہیں تو وہ رنجیدہ ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا روایت ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایک حدیث جو حدیث نورانی پیامبر ہے آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. اس طرح سے کے الفاظ ہیں, من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ. جو مرا اس دنیا سے رخصت ہوا لیکن اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا, اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے نکل گیا, وہ جاہلیت کی موت ہے. اب ہم جب اس حدیث کی تفسیر اور تشریح کی طرف نگاہ کرتے ہیں, امام زمان یا اپنے وقت کے امام کی معرفت سے کیا مراد ہے؟ امام زمان یا اپنے وقت کے امام سے کی معرفت سے مراد یہ ہے کہ ہمارے پاس بذات ایک آئینہ ہونا چاہیے. امام کی معرفت یعنی آئینہ ہمارے ہاتھ میں ہو, امامت کا آئینہ, تاکہ ہم اپنی سیرت اس میں دیکھ سکیں کہ ہاں کیا ہماری سیرت ان سے میچ ہوتی ہے یا نہیں. یہ اہم مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ چونکہ خود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اور باقی روایت ہے کہ سب مسلمین کے اعمال, بالخصوص شیعوں کے اعمال یا باقی مومنین کے اعمال, ہر ہفتے پیغمبر اعظم کی خدمت میں پہنچتے ہیں. نہ فقط امام زمان کی خدمت پہنچتے ہیں, سب معصومین کی خدمت میں پہنچتے ہیں. جیسے کہ پیغمبر کا فرمان ہے ان اعمالکم تعرضوا, یہ غالباً بحار الانوار کی روایت ہے, تعرضوا علی کل یوم, آپ سب کے اعمال ہر دن میرے پاس پہنچتے ہیں. یہ بحار الانوار کی غالباً روایت اس میں موجود ہوگی. ان اعمالکم تعرضوا علی کل یوم, یہ اعمالکم یہ مسلمانوں سے خطاب ہے, مسلمانوں سے خطاب ہے, بظاہر مسلمانوں سے ہی خطاب ہے. اس کی اگر تفسیر دیکھا جائے وہ بڑے ہم تو طالب علم ہیں, علماء اس کا جو تفسیر کر سکتے ہیں, یا کیا مسلمان ہی اس سے مراد ہے یا غیر مسلمین بھی مراد ہے. بہرحال اعمالکم, کم یعنی آپ سب کے اعمال, آپ سب کے اعمال, یعنی یہاں خطاب مسلمین سے ہوتا ہے, اعمالکم نہیں ہے, اعمالکم ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ آپ سب کے اعمال ہر روز میرے پاس پہنچتے ہیں. پھر ایسی روایت اس میں موجود ہے کہ فما کان من حسن استزدت علی اللہ یا استزدت اللہ لکم, اگر آپ کے اعمال اچھے ہوں تو میں خدا سے سفارش کرتا ہوں شفاعت کی. وما کان من قبیح استغفرت لکم استغفرت اللہ لکم, اگر آپ کے اعمال کبھی ہوں, زشت ہوں, گناہ ہو,
گناہ سے بھرے ہوئے تو میں خدا سے مغفرت چاہتا ہوں. یعنی اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال معصومین تک پہنچتے ہیں. جس طرح دوسری روایت ہے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ہمارے شیعوں کے اعمال ہر روز صبح میرے ٹیبل پہ ہوتی ہے, میرے سامنے پیش کی جاتی ہیں ملائکہ ان سب کو. اور جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ ہمارے اعمال ائمہ بالخصوص پیغمبر کے پاس پہنچتے ہیں اور وہ ان کا مشاہدہ کرتے ہیں. قرآن مجید بھی اس کی یہ جو ہے تصدیق کرتا ہے. کس طرح سے؟ سورہ توبہ کی غالباً آیت ہے, آخری آیات میں سے یا بیچ والی آیت میں سے ہے, وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَّرَ اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ یا وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. کہ خداوند کا ارشاد ہے, خداوند کریم فرماتے ہیں کہ آپ سب کے اعمال جلدی رسول اور مومنین کے پاس پیش کیے جاتے ہیں. کن مومنین کے پاس؟ آپ کے عمل تو میرے پاس نہیں پہنچتے. میں بھی مومن ہوں اور آپ بھی مومن ہیں. مفسرین نے یہاں سے مراد لیا ہے کہ مومنین سے مراد ائمہ ہیں, رسول سے مراد خود رسول ہیں. یعنی قرآن تصدیق کرتا ہے کہ ہم سب کے اعمال ہم رسول اسلام کے پاس بھی پیش کیے جاتے ہیں ان کی خدمت میں, اور ائمہ کے سامنے بھی پیش کیے جاتے ہیں تاکہ وہ ہمارے اعمال کا مشاہدہ کر سکیں. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مومنین سے مراد ہم الائمہ, یہ ائمہ ہیں جن تک یہ جو تفسیر مجموع البیان میں بھی ایسا ذکر کیا گیا ہے کہ نامہ اعمال توسط ملائکہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. ہر روز امام زمان ہمارے اعمال کا مشاہدہ کرتے ہیں, اور یہ پوری احادیث سے روایات سے ثابت ہوا ہے. جس طرح سے زیارت امام زمان علیہ السلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ السلام علیک یا عین اللہ فی خلقہ, سلام ہو آپ پر اے مہدی, آپ عین اللہ خدا کی آنکھ ہیں اس زمین میں. یعنی آپ ہمارے اعمال ہمارے نیت دیکھتے ہیں. یا در دوسری روایت میں ایسا بھی آیا ہے کہ انہم شہود اللہ فی ارضہ, ائمہ جو ہوتے ہیں وہ خدا کے شاہد ہوتے ہیں اس پوری زمین پہ. لہٰذا ہمارے سب اعمال امام کی خدمت پیش کیے جاتے ہیں. تو اس سوال کا مقصد یہ تھا کہ کتنا محتاط ہمیں رہنا چاہیے اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے. بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے, کیونکہ امام ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہمارے سب جو نیتیں ہیں, ہمارے جو برنامے ہیں, ہمارے جو اعمال ہے, ہمارے جو ثواب ہے, ہمارے جو گناہ ہے, ہمارے جو بھی کام ہے, امام دیکھ رہے ہیں. علامہ طباطبائی کا ایک جملہ میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ طباطبائی نے آیت اللہ قاضی سے فرمایا تھا کہ کوئی نصیحت کرے. آیت اللہ قاضی علیہ الرحمہ نے ایک نصیحت کی تھی علامہ طباطبائی کو کہ میں ایک آیت بتاتا ہوں, وہ اپنے دل پہ لکھ لیں آپ. کیا آیت ہے؟ وَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى, اے انسان جانتا نہیں یہ خدا دیکھ رہا ہے. یہ انسان کے لیے کافی ہے. آپ سفر میں ہو, علم یعلم بأن اللہ یرا, خدا دیکھ رہا ہے. آپ خلوت میں ہو, علم یعلم بأن اللہ یرا, خدا دیکھ رہا ہے. آپ جلوت میں ہو, علم یعلم بأن اللہ یرا, خدا دیکھ رہا ہے. اور خدا ہی دیکھ رہا ہے. السلام علیکہ یا عین اللہ فی خلقہ, خدا کی آنکھ بھی ہمیں دیکھ رہی ہے. وہ امام زمان جس کی آج ولادت کا دن, ولادت کے ایام چل رہے ہیں.